अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में दरारें डालने वाला मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप 23 मार्च से क्या कहलाएगा? मुशावरत मुकम्मल हो गई। कराची के सियासी मंजरनामे में पुराने चेहरों की हामिल नई सियासी जमात पुराने इल्जामात के साथ क्या नया कर पाएगी? हुकूमत पंजाब तहफ़्फ़ुज़ नस्मा एक्ट मुकम्मल तौर पर वापस ले, बसूरत दीगर 1977 जैसी तहरीक चल सकती है। बड़ी मजहबी जमातों के मंसूरा में इजलास में मुतालबा। हुकूमत को 27 मार्च तक की डेडलाइन दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ नस्मा एक्ट मनसूख नहीं होगा, तरामीम हो सकती है। और वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। बंगाल टाइगर्स से गुज़श्ता दोनों T20 हारने वाली ग्रीन शर्ट्स को मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज के लिए मुख्तलिफ नतीजा देना होगा। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाराज और बागी रहनुमा ये बता रहे हैं कि वो अपनी बेनाम जमात के हवाले से तब्दीली ये लाएंगे कि 23 मार्च को इसका बाकायदा नाम आवाम के सामने लाया जाएगा। इस हवाले से आज डॉक्टर सगीर ने यह बताया है कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। ये नई सियासी जमात कराची के सियासी मंजरनामे में बिलखुसूस और मुल्की सियासी मंजरनामे में बिलुमूम क्या नया करने जा रही है, कुछ बात होगी इसकी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 3 मार्च को कराची में अपनी सरप्राइज एंट्री और अपनी जमात MQM के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके ग्रुप की जानिब से सरप्राइजेस का सिलसिला किस्तवार जारी है। उनका ग्रुप अब फलते फूलते 6 की तादाद को पहुँच चुका है और सरप्राइज़ की जो ताज़ा तरीन किस्त वो गुज़श्ता रोज़ आपने देखी, जिसमें MQM के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब ने इस ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि साबिक सिटी नाज़िम हैं कराची के, उन्होंने ये बताया कि उनकी जमात के नाम का ऐलान 23 मार्च को किया जाएगा। आज डॉक्टर सगीर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, अब सिर्फ आवाम को आगाह किया जाना बाकी है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल वही है जो कि 3 मार्च से दोहराया जा रहा है कि पुराने चेहरों पर मुश्तमिल एक नई सियासी जमात जो कि एक मखसूस सियासी जमात के हवाले से वही पुराने इल्ज़ामात दोहरा रही है, कराची की सियासत में, मुल्क की सियासत में क्या नया करेगी। एक ऐसी जमात जिसके पास 80% से ज़ायद मैंडेट है कराची का, उसके लिए ये नई सियासी जमात कितना बड़ा चैलेंज बन पाएगी। इस पर बात करने के लिए कोई और नहीं, मुस्तफ़ा कमाल खुद हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे शुरू यहाँ से करने दीजिए। आपने कल और आज डॉक्टर सगीर ने कहा कि 23 मार्च को आपकी जमात के नाम का ऐलान किया जाएगा। सर, इंतज़ार किसका था कि कुछ तैयारी कर ली जाए, बागी अरकान आ जाएं, एक सियासी जत्था बन जाए, फिर नाम का ऐलान किया जाए? नहीं जी, हमें नाम की जो है वो ऐलान करने की, नाम रखने की परवाह नहीं थी, इसलिए कि हम इस तरह की प्लान करके नहीं है। हमने आते ही अपनी आउटलाइन दी है और बेसिकली अभी तो हो जाएगा, हम रख लेंगे कोई भी नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली हमने अपने काम बता दिया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैं और अनीस भाई जब हमने बात की थी। और नाम रखना वॉज नेवर अ कंसिडरेशन। कोई हम प्लान करके आते हैं, कोई एकदम से कोई सारी वो होती तो फिर तो लोगों को पहले से जमा करते, चीज़ें करते। ये जो लोग अभी आ रहे हैं इनको पहले कांटेक्ट कर चुके होते। हम तो एक जो है वो नेचुरल एक ये प्रोसेस है पूरा। हमने एक बात सोची, हमने जहन बनाया, हम आए, हमने बात की, लोग आ रहे हैं हमारी बात सुनकर, और नाम भी रख लेंगे इंशाअल्लाह। तो मुस्तफ़ा साहब, आपने अभी खुद फरमाया कि आपने एजेंडा तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जो कि ज़्यादा अहम है, जिस पर ज़्यादा मुशावरत दरकार होती है। सो नाम गैर अहम सही, लेकिन शनाख्त तो यही होती है। सो हम ये समझें कि आपने दानिस्ता तौर पर इंतखाब किया कि इन 15-20 दिनों के लिए आपकी शनाख्त MQM के साबिक रहनुमा के तौर पर ही रहे, इसी तरह आपको लिखा और पुकारा जाए? नहीं, नोट हमने इतनी डिटेल में जाकर सोचा नहीं कि हमें क्या लिखा जाएगा और क्या पुकारा जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक स्पॉन्टेनियस किस्म का एक वो है कि एक अमल सारा। हमें तो ये भी नहीं पता था कि लोग हमारी बात मानेंगे या सुनेंगे भी, इसलिए कि हमने तो एक ओपन आवाज़ दी थी। मैंने पूरी डिटेल बताई कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी। हम तो सिर्फ ये काम करना चाहते थे, लेकिन गॉड हैज़ बीन वेरी ग्रेट, अल्लाह का शुक्र है, लोग यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग लब्बैक कह रहे हैं। और इसीलिए इसके बाद हमने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अब इनको मोबिलाइज़ करना है। तो उसके लिए हमने जो एक पब्लिक गैदरिंग भी अनाउंस की। अदरवाइज़ हमने पहले दिन ये नहीं सोचा था कि हम ये भी करेंगे।
ٹھیک ہے، تو مطلب اب دیکھیں نا، آپ نے تواتر کے ساتھ یہ کہا کہ متحدہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ان کو توڑنا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ساتھ جب یہ بھی کہا کہ جی ہمارا پیغام تو سب کے لیے ہے، تو مجھے پوچھنا آپ سے یہ پڑے گا کہ یہ سب کے لیے جو پیغام ہے، اس پر رسپونڈ صرف ایم کیو ایم کے ناراض اراکین کیوں کر رہے ہیں؟ ناراض لوگ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، شاید تحریک انصاف میں بھی ہیں، وہاں سے کیوں کوئی نہیں آ رہا، صرف ایم کیو ایم کے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، آئی تھنک کہ جو ہم سے سب سے پہلے لوگ ایفیلیٹ کرتے ہیں شاید وہ یہی لوگ ہوں، لیکن یہاں پر شاید آپ تو جن 6 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایکچولی بیسکلی یہ پرومیننٹ لوگ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. ہم تو جو کہ ریئل بیک بون ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، ایک آرگنائزیشن، اس کے لوگ، اس کے ورکر، اس کے ذمہ داران، آرگنائزیشنل ذمہ داران، ہم تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس سب سے وہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں، جس کے لیے ہم آرگنائزیشنل کام اب اس کی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں بہت تیزی سے. تو یہ چونکہ میڈیا اور ان لوگوں کو ہی اہمیت دیتا ہے یا کور کرتا ہے کہ جو کہ پرومیننٹ لوگ ہیں، تو پرومیننٹ لوگ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، کسی بھی پارٹی کے اگر وہ ہوتا تو ہم لوگوں کو کانٹیکٹ خود سے کر رہے ہوتے اور لوگوں سے بات کر رہے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہماری جو بیک بون ہے وہ بیک بون تو پارٹی کے ورکرز ہیں اور پارٹی کے ذمہ داران ہیں، اور جس کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے. ہر واکس آف لائف کے لوگ ہیں، ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر مشتمل ہم یہ بڑی تیزی سے یہ آرگنائزیشن بناتے چلے جا رہے ہیں. مصطفیٰ، آپ اس سے تو اتفاق کریں گے کہ کراچی کی بات کی جائے تو 80% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. جی بالکل ہے، آج کے دن تو ہے. اور آپ ظاہری بات ہے آپ کا پہلا امتحان بھی یہیں ہوگا، آپ کا پڑاؤ بھی یہیں پر ہے. سو آپ کے اپنے نزدیک یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس مینڈیٹ، اتنے بڑے مینڈیٹ کی حامل جماعت کو یہاں پر کوئی ٹف ٹائم دینا؟ میں تو میرے لیے کوئی بھی بڑا چیلنج نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کو چیلنج سمجھا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی ٹارگٹ کیا. یقین جانیں یہ ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا کہ شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے نہیں. ہمارا ٹارگٹ تو وہ تھا 3 مارچ کو جو ہم نے کیا، وہ ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا کہ ہم چلے آئے، بات کی سارا. میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سے یہ کام کروائے تاکہ ہم جو ہے وہ میں مرنے کے بعد یہ جواب دے سکوں کہ بھائی ہم نے اپنی آواز تو بلند کی، ہم نے تو کہا، تو ہم اپنی چیزوں کو قربان کر کے آئے. تو اس کے بعد تو ہمیں تو نہیں سوچا تھا کہ لوگ، اللہ تعالیٰ دماغ و دلوں میں بات ڈالے گا تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تو ہمیں صرف اپنے منشور سے، اپنے ایجنڈے سے، اپنے سچائی سے بالکل اس کے اوپر کاربن رہنا ہے اور اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو وہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی. مصطفیٰ، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ منشور پر کاربند رہنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کا نام اناؤنس کرنا ہے، اس کا مطلب ہے خالی آواز لگا دینا یا 3 مارچ کو یہ کہنا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی کافی نہیں ہوگا. اصل امتحان تو بیلٹ بکسہ ہوگا نا. سو جب آپ کہتے ہیں ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو آپ کیا کسی ممکنہ پشیمانی سے بچنے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر لی کامیابی، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں یہاں پر بالکل نہیں پشیمانی کا. تو میں اگر کل کو بیلٹ باکس نہ بھی بھریں تو جو ہے وہ مجھے اس سے کوئی وہ نہیں. میں یہاں پر جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہوا ہے. اور میں جیسا آپ کو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا شہر میں ہمارے جانے کے بعد، پہلا تو مرحلہ یہ تھا کہ ہم چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم خود کو برائی سے، گناہ سے دور کریں. اس کے بعد ایک تسلسل ہے جس کی جو چلتا چلا جا رہا تھا. برائی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی. میں کہیں پر مجھے رسوائی نہیں دی، کہیں پہ مجھے جو ہے وہ کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. مجھے رزق مجھے ملتا رہا، میں کام کرتا رہا، میرا نام خراب نہیں ہوا. پھر یہ سوچ آئی دماغ میں کہ بھائی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں. آیا کہ ہماری زندگی صرف اسی لیے کہ کیا اپنے گھر والوں کی صرف دیکھ بھال کریں، یا ہمیں معاشرے کے لیے بھی، سدھار کے لیے بھی کوئی اپنے آپ کو چیلنج لینا چاہیے یا لینا پڑے گا. تو اس سوچ کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ ہر انسان کو ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد حساب. یہ بیسکس تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، اس میں کوئی ملائیت والی بات نہیں ہے. ایز اے مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مر جانا ہے. اور ایز اے مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس کا حساب کتاب ہوگا. تو مجھ سے اگر پوچھا جائے گا کہ بھائی مرنے کے بعد کہ آپ کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، عنایت کی، تو اس کے ریٹرن میں تم نے کیا کیا، تو میں یہ بولوں گا کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کی، تو شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ کچھ دیا ہے. میں
اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ میں کل کو جواب دے سکوں ہم نے حق اور سچ کی یہ بات کی ہے، یہ اس کو میں کہتا ہوں کامیابی. اور اس کے بعد والی جو کامیابی ہے وہ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ، مجھے بالکل یقین ہے. مجھے نہیں پتا تھا پہلے کہ لوگ ہماری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، لیکن لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جس کامیابی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہمیں دنیاوی طور پر وہ بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے سر، آپ پھر وہی بات کہ آپ مستقل کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے قطع نظر آپ کا ایک ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ کریٹ کرنا بھی آپ کا مقصد نہیں ہے. سو پھر وہی بنیادی سوال کہ اگر آپ یہ اینٹی ایم کیو ایم سینٹیمنٹ بھی کریٹ نہیں کر رہے، آپ کی جو ووٹنگ کانسٹیچوئنسی ہے وہ بھی وہی ہے جو ایم کیو ایم کی ہے، سو آپ ایم کیو ایم کا ایک فارورڈ بلاک نہیں ہے، آپ کسی اصلاحی ایجنڈے کے ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت ہیں. یہ تفریق اور تخصیص کیسے ہوگی؟ مطلب لائن ہم کہاں ڈرا کریں کہ یہ ایم کیو ایم کی ہے، یہ آپ کی ہے؟ ایکشن ول اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. ہمارا جو کام ہوگا، ہمارا جو طرز عمل ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو اپنے لوگوں کو میسج، جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کو جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے. اپنے مخالفین سے بھی، اگر تم میرے ماننے والے ہو، اپنے مخالفین سے بھی جو ہے وہ نفرت کی بات نہیں کرنی ہے، دشمنی کی بات نہیں کرنی ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے، اس سے لڑائی نہیں کرنا ہے. اپنے مخالف سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرو کہ جو ہمارا پولیٹیکل مخالف ہے اس کے ساتھ بھی برا سلوک اور اس کو برا، اس سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے. اسی لیے ہم نے یہ پاکستان کا ایجنڈا یہاں سے تو ہمارا ایجنڈا اٹھا، اسی لیے یہ یہاں سے تو ہماری شروعات ہے. ہم اس معاشرے کو ایک کرنا چاہتے ہیں، ہم توڑنا نہیں جوڑنا چاہتے ہیں. اسی کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک علاقے والا دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا، ایک دوسرا علاقے والا تیسرے علاقے سے گزر نہیں سکتا. یہ بہت سارے تفرقے، بہت ساری ٹوٹ پوٹ ہو گئی. پہلے تو ہم اس کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، کمیونٹیز کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، پیار امن محبت کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں بغیر بندوق اور گولی کے. ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نہیں، ہم بالکل جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیوئنسیز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ٹارگٹ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو پیغام یہاں سے لے کر خیبر تک ہے، بلوچستان تک ہے، پنجاب تک ہے، سندھ کے اندرون سندھ تک ہے، کراچی، حیدرآباد اور شہر کے تمام علاقوں تک. تو ہم سب سے بات کریں اور سب کی کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس، سب لوگ اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اسپیسیفکلی کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، بلکہ ان جماعتوں سے بھی جو ہے وہ ہم بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. میں قطع کلام، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. بظاہر ایکشن تو آپ تبھی کر سکیں گے نا جب آپ حکومت کا حصہ ہوں گے، کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. وہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ضمنی انتخاب میں بھی نہیں جا رہے، تو اس وقت تک تو یہ صرف وعدے ہیں، ورڈز ہی ہیں. تو پھر ایکشن وہ کہاں ہے، کب شروع ہوگا؟ میں اگر جو ہے وہ ایم پی ایم این ایس کو توڑ کر لے کر آتا پہلے 12 20 25 50 تو شاید جو ہے وہ یہ والا کام ہو سکتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جا رہے. مجھے ابھی آئے ہوئے 12واں دن ہے آج، اور آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں ضمنی انتخابات میں، ایم کیو ایم جو ہے وہ 84 میں بنی تھی، اور جو لوگ یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں انہوں نے ان کے بعد 84 میں بننے کے بعد 85 میں الیکشنز ہوئے تھے جس میں جونیجو صاحب آئے تھے. ایم کیو ایم نے اس میں حصہ نہیں لیا. ایم کیو ایم نے 87 میں پہلا الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے. ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 12 دن ہو گئے. یہ 2 مہینے کے بعد، یہ 1 مہینے کے بعد ہم ریڈی میڈ کوئی پیراشوٹس اترے ہوئے لوگ نہیں، آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. ہم ابھی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، وہ آرگنائزیشن پھر الیکشنز لڑے گی، جس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم چاہیے. تو یقیناً ہمیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی مجھے کہہ رہے کہ 3 مہینے میں پارٹی بن بھی جائے اور 3 مہینے میں الیکشن لڑ لیں. یہ پاسبل نہیں ہے اس کو کرنا. تو چلیے اس پہ تو پھر اتفاق ہوا نا کہ ابھی ایکشنز کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی آواز لگانے کا مرحلہ ہے. اور نہیں ایکشنز ہماری یہ تو ایکشنز ہے نا کہ ہم جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اپنا میسج دے رہے ہیں، جو دلوں کی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے تو بڑا فرق پڑ رہا ہے نا. لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمارے ایکشن سے آپ دیکھیں نا کہ شہر میں جھاڑو لگنا شروع ہو گیا نا، جھاڑو اڑ گئے شہر میں، صفائی کی مہم. سر آپ نے اب حوالہ دے ہی دی ہے تو آپ کے ذہن میں تو یہ بھی ہے پھر اسی جانب سے جہاں سے جھاڑو اٹھائے گئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے ان کے اراکین پر، پروفارماز فل کرائے جا رہے ہیں حلف بردار اپنی وابستگی تبدیل کرنے کے لیے. ایم کیو ایم کے خلاف ایک سازش سے تعبیر کر رہے ہیں ساری چیز کو. ایک آدمی مجھے لا دیں جو یہ کہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی فارم دیا ہو، کوئی تشدد. ایک آدمی سر، مطلب میں قطع کلامی میں وہ ایک آدمی، چلیں میں نام لیتا ہوں فاروق ستار صاحب کا، جو مستقل یہ کہہ رہے ہیں اور جن کے حوالے سے مستقل آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. سو مجھے یہ بھی بتا دیں سافٹ کارنر یہ سیفٹی ویلو کیوں ہے؟ نہیں میں تو فاروق ستار کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جس کے اوپر تشدد ہوا ہے. فاروق ستار کے اوپر تو تشدد نہیں ہوا ہوگا نا جو کہہ رہے ہیں. سر یہاں پہ آپ کے سارے لوگ ہیں جو میڈیا موجود ہیں یہاں پہ، ہم اس کھلے گھر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے لوگ کو
ایک کال کہیں پہ گئی ہو. ہم تو یہ جو لوگ ہمیں جوائن کرنے آ رہے ہیں ہم نے تو ان کو بھی فون نہیں کیا ہے, انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہم تو پھر بہت سارے لوگوں کو پہلے تیار کرتے, ان کو خدا نخواستہ ان کو جو ہمارا یہ پیٹرن ان کو اسلحے سے لیس کرتے, ان کو تیار کرتے, علاقوں میں بھیجتے. ہم نے تو نہ کسی یونٹ آفس پہ قبضہ کیا ہے, نہ کسی کارکن کو فون کیا ہے, نہ کسی کارکن کو بلایا ہے, نہ کسی سیکٹر آفس پہ. یہ پیٹرن وہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں, وہ تو مخصوص اداروں پہ الزام. ان شارٹ میں یہ کہوں فاروق ستار صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جو ہے وہ آپ مجھ سے جو ہے وہ یہ قسم توڑوانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جو ایک تہیہ کر رکھا ہے کہ سر آپ تہیہ کر چکے ہیں, آپ حق گوئی کا تہیہ کر چکے ہیں. میں تو صرف جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس کو کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. میں لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں اس والی بات کو, میں دنیا کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو دیکھیں نا پھر وہی بات سافٹ کارنر ہے فاروق ستار صاحب کے لیے. ارے بہت زیادہ اس میں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فاروق ستار کے لیے تو جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بڑی عزت ہے, بہت سافٹ کارنر. چلیں آپ یعنی آپ اس خواہش کو لے کے بیٹھیں کہ وہ جوائن کر لیں آپ کے کیمپ کو. نہیں, یہ خواہش نہیں ہمارے. تو جو لوگ نہیں ہیں, میں تو بلکہ آپ کے توسط سے ایک بات یہ کہہ دوں کہ جو یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ بات ہے کہ جیلوں میں فارم بھیجے جا رہے ہیں ساری چیزیں, وہ جیلر نے بھی بتا دیا کہ بھائی وہ بیرک چینج کرا رہے تھے اس لیے ایک بیرک سے دوسرے بیرک چینج کیا لوگوں کو. میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی, یہ جو میں بار بار ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھٹک گئے بہک گئے, ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے کسی ایمنسٹی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بھی اس میں سے آ کر ہمیں جوائن نہ کرے, ایک آدمی بھی نہ آئے, اپنے ماں باپ کے پاس جائے, ان کی خدمت کرے, اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے, اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے, اس معاشرے کا اچھا انسان, اچھا پاکستانی بنے. ایک آدمی بھی ہمیں نہیں چاہیے, ایک انسان نہیں چاہیے, ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے. بالکل ہمیں, میں کیٹیگوریکلی مجھے مختصراً آپ بتا دیں, شاہد حیات صاحب سے آپ کی ملاقات, کیا یہ ہم سمجھ لیں اس موقع پر کہ ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والی تحقیقات کا اب آپ باقاعدہ حصہ ہوں گے؟ نہیں, ہم نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا. ہم نے ان کی صرف بات سنی کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی بات ہے تو آپ ہم سے پلیز جو ہے وہ تعاون کریں. ہم نے ان کی بات سنی, ان کو چائے پلایا, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو ہاں یا نہیں کوئی بھی بات. آپ نے پھر یہ سوچا ہے کہ اس محاذ پر ابھی آپ خاموش ہی رہیں گے؟ ابھی جو ہے وہ جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے, بالکل سب لوگوں کے سامنے ساری باتیں. اتنی ابھی آج تک کے لیے تو اتنا ہی ہے. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم اسپیسیفک ایم کیو ایم مخالف ان کا ایجنڈا نہیں ہے, ان کی جانب سے دعوت عام ہے پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں اور جماعتوں کے لیے. ایک مختصر بریک. آج منصورہ میں پاکستان کی اہم دینی جماعتوں کا اجلاس ہوا, علماء کرام کا اجلاس ہوا, جس میں تحفظ نسواں ایکٹ پنجاب اسمبلی کا حصہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بصورت دیگر ایک دھمکی اور ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے. کچھ بات اس کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آج منصورہ لاہور میں تمام دینی جماعتوں, تنظیمات مدارس اور علماء کرام کا ایک اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس کا اب باقاعدہ اعلامیہ سامنے آ چکا ہے. اس اعلامیے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ تمام دینی جماعتیں, تنظیمات مدارس کے نمائندے اور علماء کرام موجودہ حکمرانوں کے پے در پے خلاف شریعت اور آئین و نظریہ پاکستان کے منافی اقدامات کی مذمت کرتا ہے. اس کے بعد اسی اعلامیے میں ذکر ہے تحفظ نسواں ایکٹ جو کہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا ہے. اس کے حوالے سے اس اعلامیے میں درج ہے کہ یہ آج کا جو پلیٹ فارم ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مغربی ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے, خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا باعث ہے, خواتین کی ساتھ ناانصافیوں اور شرح طلاق میں اضافہ ہوگا. اسی نقطہ نظر کے تحت موجودہ اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت سے کہ وہ 27 مارچ تک اس بل کو ہر صورت واپس لے لے. اور اس اعلامیے کے اختتام پر یہ درج ہے کہ اگر حکومت نے خلاف شریعت طرز عمل ترک نہ کیا تو تحفظ ناموس رسالت, سودی معیشت کے خاتمے, مساجد و مدارس کے تحفظ کے سلسلے سے لا تعلقی کا اظہار نہ کیا تو پھر 1977 جیسی تحریک شروع ہو سکتی ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس اعلامیے کی روشنی میں ناظرین بنیادی سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بظاہر ایک ایکٹ, ایک بل منظور کر کے اپنے لیے جو ایک مشکل کھڑی کر لی ہے, اس کا سد باب اب کیا ہوگا, اور اگین ان علماء کرام کو, ان علماء حضرات کو راضی کیسے کیا جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیما ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حافظ حسین احمد صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج مولانا صاحب بھی تھے اس اجلاس میں اور میں نے اعلامیہ کی پہلی لائن پڑھی, موجودہ حکمران جو پے در پے خلاف شریعت کام کر رہے ہیں, آئین و نظریہ پاکستان کے منافی اقدامات کر رہے ہیں. سر اتنے غلط کام کرنے والی حکومت کے اتحادی بھی ہیں, کل اسی حکومت کے وزیر اعظم کے عشائیے میں بھی شرکت کی مولانا صاحب نے. ایک طرف رویہ کچھ اور ہے, یہاں کچھ اور ہے, کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو آپ فرما رہے ہیں، یقیناً جمعیت علماء اسلام جو ایک سیاسی دینی جماعت ہے، اور ہم اپنے مینوفیسٹو اور اپنے منشور اور پروگرام کے تحت عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ووٹ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری جتنی بھی تعداد ہے ہم پہنچتے ہیں، اور پارلیمانی نظام کے تحت ہم کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارا کوئی انتخابی اتحاد ہے، نہ ہم نے اپنے پروگرام یا اپنے مینیفیسٹو کو چھوڑا ہے۔ جمعیت علماء اسلام موجودہ حکومت کے ساتھ جس تعاون کے بنیاد پہ اکٹھے بیٹھی ہے، اس میں یقیناً 21ویں ترمیم بھی پاس ہوتی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو دھرنا دے کر بیٹھی تھی اور انہوں نے اس پارلیمنٹ کو غیر جمہوری اور غیر منتخب قرار دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 21ویں ترمیم میں جب ان کے مشترکات اکٹھے تھے تو 21ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا 21ویں ترمیم کو، تحریک انصاف بھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے انہوں نے بھی ووٹ دیا۔ آپ سے میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی بات سے میں مسلم لیگ نون نے مجھے موقع دیجیے گا۔ آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں ہم اختلاف رکھیں گے، تحفظات کا اظہار کریں گے، 21ویں ترمیم پر بھی آپ نے کیا، یہ سب ہم حکومت کا حصہ رہتے ہوئے کریں گے، اپوزیشن میں جا کے نہیں کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں، نہیں میرے بھائی میری بات پوری ہونے دے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ہمارے نظریات ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک نظریے کی بنیاد پر ساتھ دیا، پارلیمنٹ میں جانے کے بعد انہوں نے ان کو ووٹ دیا، نے ان پہ اعتراض نہیں کیا۔ یقیناً ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، اپنے مینیفیسٹو ہے اور اپنے پروگرام ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے حکومت میں رہتے ہوئے 21ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دیا، 21ویں ترمیم کی مخالفت کی، ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارا موقف واضح تھا، اور ہم نے اس بات کو برملا یہ بات کی، اور یہی بات اس وقت بھی ہم نے کی ہے کہ 21ویں ترمیم کے بعد بھی اگر ہم حکومت کا حصہ ہے تو حکومت کی اچھی باتوں میں ہم ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں پر ہمارا حکومت کے اس پروگرام کے ساتھ اختلاف ہوگا تو ہم ڈنکی کی چوٹ پر اس اختلاف کا اظہار کریں گے۔ حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے کہا ہم پوائنٹ آف ویو دیں گے حکومت کا، رہتے ہوئے ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ کل عشائیے میں تھے نا مولانا صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اب میں آپ کو ان کا بیان پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے بل پر لچک دکھائی ہے، کمیٹی بنا دی ہے، نظر ثانی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں گفتگو بھی اسی حدود کے اندر کرنی چاہیے جس سے اصلاح کا ماحول بنے۔ آج وہ اس اجلاس میں ہم آواز ہو گئے کہ یہ بل واپس لے لیا جائے۔ وزیر اعظم پر بھروسہ نہیں ہے یا موقف بدل گیا مولانا صاحب کا؟ دیکھیے ایک بات تو آپ آدھی سچ بات نہ کریں، بات یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نے رابطہ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو ایک بات ہماری کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ وزیر اعظم نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ بل میں جو جلد بازی کی گئی ہے یقیناً اس کو ہم واپس لیں گے۔ اس میں یہ بات کی گئی کہ ہم نے تمام لوگوں سے مشاورت نہیں کی ہے، اس میں اس بات کو مان لیا گیا کہ اس کے پیشانی پہ جو خفیہ کا لفظ رکھا گیا ہے یہ کیوں رکھا گیا تھا، اس میں یہ بات مانی گئی کہ اس میں سے اصل چیز NGOز نے بنائی تھی، اور اس میں وزیر اعلیٰ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ایک حیثیت سے اپنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ہم نے یہی بات کی ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جلدی بازی کی گئی ہے، اس کے مندرجات کو اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر شرعی قرار دیا ہے اور اسے باقاعدہ طور کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے، ان تمام باتوں کے بعد اب اس کو آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس کو آپ واپس لے لیں، اور اگر آپ تعاون چاہتے ہیں تو ہم مل بیٹھ کر سر آپ کہہ رہے ہیں واپس لے لیں، جس صوبے سے یہ بل آیا ہے اس کے وزیر قانون کہتے ہیں جی ترمیم ہو سکتی ہے، واپس تو نہیں ہو سکتا، یہ جواب ہے اس کا؟ اس جواب کا جواب آج ہم نے دیا ہے کہ اگر ترمیم نہیں ہو سکتی تو پھر ہم بھی ایک اپنے اختلاف کا حق استعمال کریں گے، اور ہم بھی قوم کو بتائیں گے کہ جس بنیاد پر انہوں نے ووٹ لیا تھا اور جسے وہ اسلامی شرعی کہہ رہے ہیں وہ اسلامی اور شرعی نہیں ہے، وہ آئین کے فریم ورک سے بالاتر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک آئینی ادارہ ہے اس نے اسے غیر شرعی قرار دیا ہے، یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم قوم کے سامنے جا کر اس صورتحال کو بیان کریں۔ تو سر اس پر پرویز رشید صاحب کا پھر جواب سن لیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پنجاب نے پاس کیا ہے ایکٹ، اور اس پر معترض وہ لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہاں پر رہتے کہیں اور ہیں وہ لوگ۔ دیکھیے جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اگر قانون کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو کیا اسلامی نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اور آئین کے فریم ورک کے حوالے سے
پنجاب جو ہے وہ اس دائرہ اختیار سے باہر ہے. کیا پنجاب کے اندر کوئی ایسا قانون نافذ ہو سکتا ہے جو اسلام قانون اور آئین کے آپ مطابق ترمیم نہ کی ہو؟ حد تک رہتے نا. آپ کہہ رہے ہیں نیا بل آئے گا اسلامی نظریاتی کونسل کے مشاورت، اس کا مطلب ہے بل تو آنا ہے. سو آپ ترمیم تک رہتے، آپ نے کہا واپس لے لیا جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ان کی وکالت کر رہے ہیں، اگر وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک نیا بل بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا این جی او کا کوئی بھی نمائندہ اس کے لیے کیوں بےتاب ہے؟ چلیے سر، یہ ویسے میرے سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا جواب تو یہ ہے کہ بل واپس نہیں ہوگا، یہی میرے ترمیم ہوگا. آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی بنتا ہے میرے بھائی. سر مطلب آپ میری وابستگی، میں سوال کروں تو آپ میری وابستگی پہ شک کرنا شروع ہو جائیں. نہیں، میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان سے بات چیت کی ہے تو یقیناً ہماری اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے. میں سر اسی بات چیت کا حوالہ دے رہا ہوں. کل مولانا صاحب نے کہا کہ اگر وزیر قانون یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، اگر وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ ان کا اپنے گھر کا مسئلہ ہے کہ وزیر قانون کی بات مانی جائے گی، وزیر اعلیٰ کی مانی جائے گی، یا بڑے میاں جناب میاں نواز شریف کی بات مانی جائے گی جنہوں نے کل ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. چلیے سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ حسین صاحب. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وزیراعظم نے چونکہ لچک دکھا دی ہے، لہٰذا اب بات اسی پیرائے اور اسی تناظر میں اصلاح احوال کے لیے ہونی چاہیے اور لچک کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں. کل پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک امتحان ہے، T20 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز ہو چکا ہے. کچھ بات اس امتحان کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ T20 کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ اس کے سپر 10 مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. آج بھارت اور نیوزی لینڈ اس سلسلے میں مد مقابل ہیں، اور کل ہے پاکستان کا امتحان جب اسے بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترنا ہے. وہ بنگلہ دیش جس کے خلاف گزشتہ 2 T20 میچز پاکستان ہار چکا ہے. اس سلسلے کی تازہ ترین کڑی تھی ایشیا کپ میں پاکستان کے حصے میں آنے والی شکست. دیکھنا یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کو ہرانا ایک نئے ایونٹ میں، ایک نئے مقام پر کتنا آسان ہوگا، خصوصاً یہ کہ ایشیا کپ میں ہم نے پاکستانی ٹیم کو جن مسائل کا شکار دیکھا، کیا پاکستانی ٹیم ان سے جان چھڑا پائے گی یا نہیں. خبر یہ بھی ناظرین کہ ہماری خواتین کرکٹ ٹیم جو کہ اپنے ورلڈ T20 میں شرکت کر رہی ہے، اس نے کم از کم بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے. سو نظریں ایک دفعہ پھر مینز کرکٹ ٹیم، مردوں کی کرکٹ ٹیم پر آ چکی ہیں، جنہوں نے یقیناً جو ایک تازہ زخم ہے بنگلہ دیش سے ایشیا کپ میں ہارنے کا، اس کو بھرنا ہے. اس سے قبل 2015 میں بنگلہ دیش سے T20 میچ ہارے، اس زخم کو بھلانا ہے اور ایک نئے سرے سے پرفارم کر کے دکھانا ہے. کل ان کو بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترنا ہے. معمہ جو یقیناً اس وقت درپیش ہے کہ اوپننگ کامبو کیا ہوگا. کیا ہم اس حفیظ کو اوپن کرتا دیکھیں گے یا ہم شرجیل کو اوپن کرتا دیکھیں گے، حفیظ کو ون ڈاؤن آتے دیکھیں گے، ٹیم کا جو ساخت ہے وہ کل کے لیے کیا رکھی جائے گی. یہ بڑے بنیادی سوال ہیں اور انہی کے اوپر کل ٹیم کی پرفارمنس کا انحصار ہوگا. خصوصاً کپتان ہمارے ٹیم کے شاہد آفریدی، وہ میچ پر، پرفارمنس پر کتنا فوکسڈ ہیں، یہ ایک بڑا اور اہم سوال ہے. جو شاہد آفریدی جو کہ ماضی قریب میں ہمیں اپنے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے دیے گئے بیانات کے حوالے سے خبروں کی زد میں دکھائی دی، اب بھارت جانے کے بعد بھارت سے ملنے والے فیڈ بیک کے حوالے سے ایک بظاہر مبینہ ایک بیان دینے کے حوالے سے وہ خبروں کی زد میں رہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فوکس کتنا کر پاتے ہیں. وجاہت اللہ واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وجاہت میری آواز آپ سن پا؟ جی بالکل. وجاہت کل وارم اپ میچ میں حفیظ نے 72 رنز کیے، عماد نے 4 وکٹیں لے لیں. سو یہ پرفارمنس آپ کو کوئی حوصلہ دے رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ T20 میں کل بنگلہ دیش کے خلاف صورتحال ذرا الگ ہوگی؟ دیکھیے پچھلے اگر آپ 5-6 سال آپ پیچھے دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم اب پرانی بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں رہی. انہوں نے نیچے اکیڈمیز میں کام کیا اور یہ لڑکے اوپر آ کے بڑا ایک میچور لڑکے ہیں اور کافی بڑے عرصے سے 5-6 سال سے کھیل رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے اتنا آسان میچ نہیں ہوگا. پاکستان آلریڈی ان سے 3-0 ایک دفعہ ہار چکا ہے اور ابھی جو ایشیا کپ میں ان سے بھی ہارا گو کے وکٹس پاکستان کے لیے بلکہ سب کے لیے مشکل تھی. مگر پاکستان نے اتنا اچھا نہیں کیا تو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ میچ ہوگا. اتنا آسان میچ نہیں ہوگا جس طرح ہم پہلے جاتے تھے وہاں بنگلہ دیش کو ہرا کے اور آگے چلے جاتے تھے. اس طرح اب نہیں ہوگا کیونکہ ان کی بیٹنگ اور ان کا جو ایٹماسفیئر ہے اور جو ان کے پلیئر ہیں ان میں بہت اچھی مطلب ان میں تیزی ہے، ان کے لڑکے بڑے اچھے. مگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایشیا کی اسپیشلی انڈیا کی جو وکٹیں ہیں وہ بڑا سوٹ کرتی ہیں. پاکستان کی بیٹنگ کو سوٹ کرتی ہیں
اور پاکستان کے بالرز کو بھی بڑا سوٹ کریں گی کیونکہ وہاں پہ نیا بال بھی تھوڑا سوئنگ ہوتا ہے، اس کے بعد ریورس سوئنگ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میرا خیال میں لوگوں کو ایک اچھا میچ دیکھنے میں آئے گا اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اس کنڈیشن میں بنگلہ دیش کو انشاءاللہ ہرائے گا. اور وجاہت آپ کو آفریدی کا جو فوکس ہے وہ کتنا دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے بھی حوالہ دیا، وہ ابھی مستقبل قریب میں، ماضی قریب میں اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اب بھارت جا کے انہوں نے ایک نیا بیان دے دیا، اس حوالے سے وہ خبروں کی زد میں ہیں. آفریدی کے حوالے سے آپ کے خدشات یا امیدیں کیا ہیں؟ دیکھیے وہ اس کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے 17-18 سال کرکٹ کھیلی ہے، اس نے جیسا بھی کیا پرفارم کیا نہیں کیا، مگر اب یہ اس کا 1-8 سال اس کا ہو سکتا ہے لاسٹ ورلڈ کپ ہے. میرا خیال میں ہمیں اس کو پوری سپورٹ کرنا چاہیے اور آفریدی کو بھی تھوڑا سا دیکھ کے بات کرنا چاہیے کہ کیا بات کس ٹائم میں کرنی ہے. تو میرا خیال میں اس کے بعد اس کی تردید بھی آئی ہے، تو میرا خیال میں اب اس کو پیچھے کر کے اس کی وہ باتیں پیچھے کر کے ہمیں اس کو بلکہ پوری پاکستان ٹیم کو ہمیں آگے سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. وجاہت اللہ واسطی ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو ماضی کی بنگلہ دیش کی ٹیم یا کمزور ٹیم ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا. پاکستان کو کل بہرحال بنگلہ دیش کو ایک مضبوط حریف سمجھتے ہوئے مقابلہ کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.